नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल क़सस जो है उसकी आयत नंबर 56 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नका बेशक तू, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इन्नका बेशक आप, ला तहदी नहीं हिदायत कर सकता, मन जिसको अहबब्ता आप पसंद करें, वलाकिन्ना लेकिन अल्लाह अल्लाह यहदी हिदायत देता है, मन जिसको यशाऊ वो चाहता है, वह हुआ और वो आलमु खूब जानता है बिल मुहतदीन हिदायत पाने वालों को। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की जा रही है, और उसके बाद ऑब्वियसली ये बात सभी के लिए है कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत रखते हैं, जिसको दोस्त रखते हैं, आप उसको हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। अब यहाँ हम देखें थोड़ा सा, जैसे हमने पीछे देखा कि हर तरह से जो है बात को बताया गया, लेकिन मुशरिकीन मक्का के हमें मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात नज़र आ रहे थे कि अच्छा, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को मोअज़ात दिए गए, उस तरह के मोअज़ात आपको क्यों नहीं दिए गए, और ये कि यानी जो कुछ उनको दिखाया जाता, बताया जाता, तो उसको जादू कहकर पीछे हट जाते। तो यानी हर तरह से उनको जो है बात बताई गई, और फिर इनसे ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारे पास कुरान और तौरात से बढ़कर, हिदायत में बढ़कर जो है कोई किताब है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो ले आओ, मैं उसकी पैरवी करता हूँ। और क्या था कि यानी इस चीज़ को वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई इल्हामी किताब नहीं थी। और ये भी कि यानी अगर इनके पास इन सारी बातों का जवाब नहीं है और किसी भी दलील को ये रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस बातिल को इन्होंने अपना रखा है, ये सरासर इनकी ख्वाहिश पर मबनी है। यानी इसका हकीकत से दूर दूर तक को कोई ताल्लुक नहीं है, और इसीलिए इस बात को ये प्रूव भी नहीं कर पा रहे, और असल में जो कुछ ये अपनी जिंदगी में कर रहे हैं बातिल, वो सब क्या है, इनकी ख्वाहिशात पर मबनी है। और फिर ये कि एक तरफ तो इस तरह के लोग भी हैं कि आप उनको जो नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं मानना चाहेंगे, आप उनको हर तरह से समझा लें, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। और ऐसे लोग जो कि जिनको हर तरह से बात बता ली जाए और वो समझ भी जाएं, लेकिन समझ के बावजूद समझना ना चाहें, लेना ना चाहें, तो क्या है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर जबरदस्ती जो है ना हिदायत नहीं देते। और दूसरी तरफ क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है कि उसकी तरफ से आयात, उसकी तरफ से हिदायत जो है वो इंसानों के लिए आती रही, ताकि लोग जो है नसीहत पकड़ें। और क्या है कि सभी लोग इनकार नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे हक परस्त भी होते हैं जिनके सामने जब हक आता है तो वो फौरन उसको कबूल करने वाले होते हैं। और फिर उसमें मिसाल दी गई कि जैसे कि ऊतुल किताब, यानी जिनको पहले किताब दी गई, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनके सामने कुरान आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की सूरत में आए, तो क्या था कि वो मुसलमान हो गए, और उससे पहले भी वो मुसलमान थे। तो बेसिकली क्या है कि जिनको मानना है वो फौरन मान जाते हैं, और जिनको नहीं मानना, उनके साथ आप जो कुछ भी कर लें वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिल अंदर से जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। और ये चीज़ हमने भी नोटिस की है ना कि समटाइम्स आप किसी बच्चे को थोड़ा समझाना चाहें, तो अगर बच्चा दिल से नहीं चाह रहा होता आपकी बात सुनने को, तो आप जो मर्जी कर लें वो नहीं मानेगा। और फिर ऐसे लोगों के बारे में जो कि यानी पहले पिछली किताबों पर ईमान लेकर आए, फिर उसके बाद कुरान और आप सल्लम पर ईमान लेकर आए, तो उनके लिए क्या हमें पता चल रहा है कि दोहरा अजर है। क्यों? बिमा स्वबरू, कि उन्होंने सब्र किया और बुराई को वो अच्छाई के साथ दूर करते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त जो है ना हमें इसमें लेसन मिला था कि सब्र बेसिकली क्या है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत और फरमाबरदारी करने के लिए भी इंसान को सब्र चाहिए,
برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ نفس کا کنٹرول ہے، اپنے آپ پر جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ نیکی کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے نفس پر قابو ہوگا۔ آپ برائی سے اپنے آپ کو کب بچا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ایک تو یہی چیز کہ یعنی کوئی ان کے ساتھ برا کر جائے تو وہ بدلے میں برا نہیں کرتے، یعنی کوئی ان کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، تو وہ بدلے میں اسی طرح سے نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ اچھائی سے جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک اور میننگ بھی اس کے کیا ہے کہ جب ان سے کچھ غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں رہتے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی اس گناہ کو اپنی نیکی کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے نیکیاں کیا ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے، ایک تو توبہ اور استغفار کیا ہے، یہ بھی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم جو ہے یعنی اگر گناہ ہو تو نیکیاں جو ہے نا اور زیادہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ تو آبویسلی ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سے کبھی خطائیں، کبھی غلطیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو ہمیشہ جو ہے نا اس کو بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میں نیکیاں کر دوں، کیونکہ نیکیاں کیا ہے سیئات کو، برائیوں کو کیا ہے دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے صبر اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور نافرمانی سے بچے، تو ایسے میں ان کا ایک اور بہت زبردست رویہ ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ لغو قسم کی بات سنتے ہیں تو وہ اعراض برتتے ہیں، اور یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہمارے لیے ہمارے عمل، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں جاہلوں کو چاہتے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم نے اس کا خاص کانٹیکس جو ہم نے پڑھا تھا کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ جانے لگے بیسیکلی آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کون شخص ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم ذرا دیکھ کر آئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اور جب آئے تو جو ہے یعنی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پڑھا، اور جب وہ جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے ان کا بہت مذاق بنایا اور ان کو کہا کہ تم سے زیادہ یعنی بیوقوف لوگ جو ہے نا ہم نہیں دیکھے، یعنی دنیا کے بیوقوف ترین تم لوگ ہو کہ آئے کیا تھے کرنے کے لیے، اور جا کس طرح سے رہے ہو، اس شخص کے غلام بن کر جو ہے واپس جا رہے ہو، تو ان کو بیسیکلی بیوقوف ترین اس نے کہا۔ تو ایسے میں انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی بڑی اس سے جو ہے نا خوبصورتی سے وہ وہاں سے نکل گئے، اور یہ کہ یہ تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارے عمل ہمارے لیے۔ اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا رویہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی انسان صحیح بات کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کرٹیسزم جو ہے نا اسے دیکھنا پڑتا ہے، ادھر ادھر کے لوگ جو ہے نا اس کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے جو کہ بڑی کامن ہے کہ جیسے ہی کوئی خاتون جو ہے اگر حجاب لے لے تو ادھر ادھر سے کتنا زیادہ اس کو جو ہے نا یعنی مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں بہترین رویہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اعرضوا عنہ، وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی بیسیکلی لفظ جو ہے نا یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنا بھی جائے ایون، یعنی سننا کیا کہ اس پر توجہ دی جائے، اسے دل میں بٹھایا جائے اور پھر سوچا جائے کہ اچھا اس کا کیا جواب ہے، یا سن کر انسان دکھی ہو جائے کہ اچھا ہائے لوگ ہمارے بارے میں اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو لفظ جو ہے نا ایک ایسی بات ہے جو کہ یعنی سننے کی بھی قابل نہیں ہے، جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ ایسی بات کا جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے۔ اور کیا ہے کہ اس کے بعد اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر بہت بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں ایمان لے کر آئے، اور اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ جو آیت آ رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے محبت رکھتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا، نہیں، یہ جو ہدایت کا معاملہ جو ہے نا انسان کی پسند ناپسند، اس کی محبت اور ان سارے جذبات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو ہے نا خاص طور پر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے
کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر یہ اس آیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ بھی ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت پروٹیکٹیو تھے، اور یہ کہ یعنی سارے اپنے جو ان کا قبیلہ تھا قریش سے ٹکر لے کر جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، حمایت کی، اور ساری زندگی ان کا ساتھ دیا۔ لیکن کیا تھا کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، اور بہت بہت یعنی دل سے ان کی خواہش تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور کیا تھا کہ جیسے کہ ہمیں کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جو ہے کہا کہ آپ کسی طرح جو ہے وہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ لیکن کیا تھا کہ قریب میں اور یہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے نا یہ اس قسم کے لوگ قریب تھے، اور وہ کیا کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو یہ چیز وہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو یعنی اپنے قبیلے کے ساتھ ہونا، اپنی قبائلی باتوں کو لے کر چلنا، یہ سارے اپنے باپ دادا کی چیزوں کو لے کر چلنا، یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کے ہاں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے یا کیا تھا جو بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہترین جاننے والی ہے، لیکن اس معاملے میں ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اصل سچویشن تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون ایمان پر مرا کون کفر پر مرا، یہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں ہمیں اس لیے بھی محتاط ہونا چاہیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس محبت یعنی جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے ساتھ تھی، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق ہم سب پر یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت زیادہ یعنی اپنی بحث کا حصہ نہ بنائیں کہ اچھا وہ ایمان پر فوت ہوئے یا کفر پر فوت ہوئے یا کیا تھا۔ یہ معاملہ جو ہے سراسر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جیسے ہمارے اپنے لیے بھی لیسن کیا ہے کہ ہم جو ہے نا صرف دوسروں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن وہ نصیحت کو لے لیں، ہدایت کو پکڑ لیں، ہدایت پر گامزن ہو جائیں، اس کے لیے جو ہے نا صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کسی کی بھی ہدایت کی بات ہو تو یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں کرنی، کوشش تو ہے اپنی جگہ، کوشش ہم کریں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے نا بہت ضروری ہے، دعا بہت ضروری ہے، اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت پر کسی کو چلا دینا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو زبردستی جو ہے وہ نیک نہیں بنا سکتا۔ اور پھر کیا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ان اگر نتبع ہم پیروی کریں، ان اگر نتبع ہم پیروی کریں الہدا ہدایت کی، معاکا تیرے ساتھ، نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے۔ اب یہ چونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے اور مختلف جو ہے یعنی اعتراضات کرتے تھے، اور اعتراضات کے ساتھ ساتھ اب یہاں جو ہے نا ہمیں ان کے خدشات اور خوف پتہ چل رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ سمجھتے تھے، وہ غلط سمجھتے تھے قرآن کو یا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں جو ہے بات پتہ کیا چل رہی ہے کہ ان کے اندر کچھ خوف بھی تھے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کیا، کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو کیا ہوگا، نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنے ملک سے۔ یعنی کیا ہے کہ ہمیں تو جو ہے نا ارد گرد کے قبائل جو ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں، ہماری سارا جو بزنس ہے، ہماری تجارت، ہمارا جو کاروبار ہے، ہر طرح کی چیز جو ہے نا ہماری ختم ہو جائے گی۔ یعنی بیسیکلی ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہماری دنیا جو ہے نا اور دنیا کے فائدے یہ سب ہم سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم کیا نہیں، نمکن ہم نے جگہ دی، لہم ان کو، حرمن حرم میں، آمینن امن والی، یعنی کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ کہاں پر دیا ہے، ایک ایسی جگہ جو کہ کیا ہے،
یعنی حرم ہے اور آمینن امن والی ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پر وہ رہتے ہیں جو کہ سب کے لیے حرمن محترم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی تھی کہ وہ ایسی جگہ پر تھے، ایسی جگہ پر آباد تھے، اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ جگہ سبھی جو ارد گرد کے علاقے تھے، جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان سب کے لیے وہ جگہ جو ہے بڑی سیکرڈ تھی، بڑی محترم تھی، اور آمینن امن والی تھی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یعنی جو کعبہ ہے اس کی عزت جو ہے نا بہت زیادہ تھی۔ یعنی ہم اسلام سے پہلے بھی کیا تھا کہ لوگ اس جگہ کو بہت محترم سمجھتے تھے، اور جو ہے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے وہاں پر آتے تھے اور نذرانے وغیرہ لے کر آتے، اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ جو ہیں خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، تو انہی ساری باتوں کی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی، ان کے تجارتی قافلے جو ہیں وہ محفوظ ہوتے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے باوجود، ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو عطا کر رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یجبا الیہ، پہنچائے جاتے ہیں اس کی طرف، تمراتو، میوے، کل شیئن، ہر قسم کے، رزقن، رزق، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکنہ، لیکن اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی ان کا کیا خیال تھا کہ اگر ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو سارے کا سارا عرب جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم جو ہے جلا وطن کر دیے جائیں گے، ہماری تجارت جو ہے نا بالکل بیٹھ جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہم جو ہے نا کنگال ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے۔ یہ خوف تھا ان کو جو کہ روک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے۔ اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ابھی اگر جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، کہ ان کی بہت عزت ہے، حرم کے وہ متولی ہیں کعبہ کے، اور امن والی جگہ ہے، یعنی ایسی امن والی جگہ کہ جہاں کہ آپ جانور کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، جانور کو بھی اگر سائے میں بیٹھا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا سائے سے ہٹا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے کہ میں سائے میں بیٹھ جاؤں، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہاں پر، یعنی جانور تک جو ہے وہاں پر امن میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ کہ بالکل یعنی آ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بنجر اور ویران قسم کی اس کی جو ہے بنجر اور ویران قسم کی اس کی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، تجارت تھی، لوگ آتے جاتے تھے، لوگوں کا آنا جانا تھا، اور وہاں پر جو ہے نا ارد گرد سے ہر قسم کا پھل اور ہر طرح کی نعمت جو ہے وہاں پر آ جاتی تھی۔ یعنی سچویشن ان کی کیا تھی کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی بہت بڑی بڑی آرمیز نہیں تھی، کچھ بہت ان کے پاس ایسا وہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی اگر ہم مشرکین مکہ کو دیکھیں کہ اس وقت جو ہے سراؤنڈنگ میں بڑی زبردست قسم کی سپر پاورز تھیں، بڑی زبردست قسم کی سیولائزیشن تھیں، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف جو ہے حرم کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان لوگوں کی ارد گرد میں بہت عزت تھی، اور یہ کہ محفوظ تھے وہ لوگ، اور ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کی نعمت جو ہے وہ بھی کیا تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ آتی تھی، اور لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے ان کی تجارت بھی جو ہے وہ خوب ہوتی تھی، یعنی حج کے دنوں میں جب لوگ آتے تھے تو ان کا کاروبار جو ہے نا بہت بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کب دے رہا ہے، جبکہ وہ شرک کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہے، ان کو یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو ہاؤ کم کہ اگر وہ ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لے گا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھینتے تو نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو اور زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ بیسیکلی خام خواہ کا ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے، جو کہ اس وقت کے لوگوں میں بھی تھا کہ اچھا اگر ہم نے جو ہے اسلام قبول کیا تو ہماری دنیا ہم سے نکل جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی یعنی حقیقت ہے اس میں، کہ یہ صرف اس وقت انہی کا خدشہ نہیں تھا کہ اچھا ان کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھیں، آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہم خود اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کتنے سارے احکامات ہیں، کتنی ساری باتیں ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں
جن کو ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ صرف ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسلام پہ پریکٹس کیا، ویسی ہی اپنی زندگی کو گزارا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یعنی ہمیں نقصان نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہماری دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمیں لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، شاید ہماری عزت نہیں ہوگی، شاید ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، داڑھی اور حجاب کا ہی معاملہ اکثر لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں کہ شاید یعنی اپنے آپ کو ان سیف فیل کرتے ہیں، ان سیکیور فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کیا، پبلک میں گئے تو کوئی ہمیں نقصان نہ دے دے، کوئی ہمیں کچھ ہم پر آوازیں نہ کس دے، کوئی ہمیں جو ہے فزیکلی جو ہے وہ ہرٹ نہ کر دے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اور یہ چیز ایسی ہے، اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اکثرہم لا یعلمون، کہ اکثریت جو ہے اس چیز کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ اور فرمانبرداری کی طرف آؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کی نعمتیں جو ہے وہ چھین لیں اس سے۔ اور یہ چیز سبحان اللہ ہمیں دیکھیں نظر آتی ہے کہ جب سے یعنی کعبہ جس جگہ پر بنایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بالکل ویران تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور کس طرح سے وہاں پر یعنی جب سے وہ آباد ہوا تب سے وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ جگہ آباد ہو گئی، اور وہاں خود اس کی زمین کچھ نہیں اگاتی، لیکن ہر طرح کی چیز، ہر قسم کا پھل، ہر طرح کی نعمت جو ہے نا آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ بات ہمیں بہت اچھے سے اپنے ذہن میں کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے لگا۔ یعنی وہ رب اس کی محبت اور اس کی مہربانی دیکھیں کہ گناہوں کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہماری یہ سوچ کتنی گری ہوئی اور کتنی نیچی چلی جاتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں آئے، اللہ کے لیے کچھ کیا، اس کی فرمانبرداری کی، تو شاید ہمیں نقصان ہوگا۔ نقصان قطعاً نہیں ہونے لگا، کبھی بھی اللہ کے راستے میں ایک مومن کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب مزید ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ان کو یعنی ڈر تھا، خوف تھا اپنی جو ہے دنیا جانے کا، اپنے بزنس ہاتھ سے نکلنے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریزن جو ہے نا لوگوں کے یعنی کہ ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے، اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ اچھا کوئی قوم جو ہے وہ فرما بردار ہو گئی تو اس وجہ سے وہ جو ہے بھوکی مر گئی، اس وجہ سے جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنا، اس کی فرمانبرداری کرنا جو ہے انسانوں کی معیشت کو تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاک کی، من قریتن بستیوں کو، بطرت اتراتی تھی، معیشتها اپنی معیشت پر، فتلکا سو یہ مساکنہم ان کے مکانات ہیں، لم تسکن نہیں آباد کیے گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی شہر، کتنی ہی بستیاں ہیں جو کہ اپنی معیشت پر بہت زیادہ اتراتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت دے رکھا تھا، ہر طرح کی طاقت، قوت، فراوانی تھی نعمتوں کی، تو ان چیزوں پر وہ بہت بہت اتراتے تھے۔ فتل کا اب یہ ان کے گھر ہیں، مکانات ہیں جو کہ کیا ہے، لم تسکن نہیں آباد کیے گئے، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم، وکننا اور ہم ہوئے، نحنو ہم ہی، الوارثین وارث۔ یعنی کیا ہے کہ پیچھے جو اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہسٹری میں کہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ اچھا کوئی قوم تھی جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھی، اور کیا تھا کہ یعنی اس کو تباہ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ایسا نہیں تھا، اور یہ کہ وہ بھوکے مر گئے یا مفلس ہو گئے یا غریب ہو گئے، کیوں؟ اپنی فرمانبرداری کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اگر نظر دوڑائیں کہ کتنے ہی یعنی شہر تھے، کتنی بستیاں تھیں، کتنی تہذیبیں تھیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بہت طاقتور تھیں، تو ان کی ریزن یہ نہیں تھی، ان کی ریزن کیا تھی؟ نافرمانی تھی۔ یعنی بیسیکلی قوموں کو، لوگوں کو تباہ کرنے کا، ان کو ہلاک کرنے کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی قوم جو ہے اپنے رسول پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد اس کو تباہ کیا جائے، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یعنی
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آبزرو نہ کیا جا سکے، جس کو کہ مشاہدہ نہ کیا جا سکے۔ تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پچھلی قوموں کی طرف دیکھو تو تمہیں کہیں پر بھی یہ ریزن نہیں نظر آئے گی کہ قوم جو ہے رسول کے ساتھ مل گئی، ایمان لے آئی، تو اس بنا پر جو ہے وہ مفلس ہو گئے اور مر گئے یا ہلاک کر دیے گئے۔ بلکہ کیا تھا کہ جب وہ انہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا، تو کیا تھا کہ اب کیا ہے کہ صرف ان کے جسے کہہ لیں کہ باقیات ہیں، کچھ نشانات ہیں، کھنڈرات کی صورت میں بچے ہوئے ہیں، اور اب یعنی ایسا وہ اجڑے، ایسا ویران ہوئے، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو ہلاک کیا کہ دوبارہ ان مکانات کی یہ نوبت نہیں آئی کہ وہ آباد ہو سکیں۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ جو ہے یعنی کچھ جگہیں جو ہے ویران ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے نا یعنی وہ آباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جن قوموں کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ وہ برباد ہوئیں، لیکن دوبارہ جو ہے وہ پھر سے کبھی بھی وہ آباد نہ ہوئیں۔ اب یہاں جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف نہیں آ رہے تھے، اور خدشات تھے ان کے کہ ان کی دنیا ان سے چلی جائے گی۔ اگر انہوں نے اسلام کو لیا تو ان کی دنیا ان سے چلی جائے گی، اور صرف اپنی دنیا کی خاطر وہ اسلام کو چھوڑ رہے تھے۔ اب یہاں جو ہے نا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں، اور ہمارے ارد گرد جو ہماری دنیا ہے، ہمارے گھر ہیں، ہماری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان پر غور کریں تو ہمیں نظر کیا آئے گا کہ یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے رک جاتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سے رک جاتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے سے ہم رک جاتے ہیں۔ اور رکنے کی ریزنز بہت ساری ہوتی ہیں، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے۔ مصروفیت کیا ہے؟ وہ ساری جو ہماری سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں نا، بیسیکلی وہی ہمیں کنزیوم کر رہی ہیں۔ ہماری ساری انرجی، ہماری ساری صلاحیتیں، ہمارا سارا وقت جو ہے ہماری جو سراؤنڈنگ ہے، ہماری جو دنیا ہے، ان میں کنزیوم ہو رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم قرآن کی طرف، اسلام کی طرف اور عمل کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ کہا گیا کہ ان گھروں کو دیکھو کہ جو کہ اپنی چیزوں پر بڑا فخر کرتے تھے، بطیرت یعنی کیا تھا کہ بطیرت اتراتی تھیں، اور ہم بھی کیا ہے یعنی ہم گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اتراتے ہیں، کھانے اچھے اچھے پکاتے ہیں اور پھر اتراتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم لیتے ہیں، کرتے ہیں، اپنا سارا کچھ اس پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو، ان سب کو دیکھ دیکھ کر جو ہے اچھا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم جو ہے رکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اب یعنی یہ جو چیزیں تھیں یہ کس طرح سے بعد میں ویران ہو جاتی ہیں، ان کا کچھ بھی یعنی ان کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں رہتی، کہ جب انسان ہی ان چیزوں کو بنانے والا، ان چیزوں کو اکٹھا کرنے والا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے ان چیزوں کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ہوتا ہے نا، اچھا ہم کپڑے بناتے ہیں، مثلا کیا ہے کہ انسان اتنے خوبصورت اور یہ وہ سب کپڑے بناتا ہے اور رکھتا رہتا ہے، اکٹھے کرتا رہتا ہے، اتنا وقت پیسہ ہر چیز لگا دیتا ہے، اور بڑا خوش بھی ہوتا رہتا ہے، اتراتے بھی ہیں، بطیرت ہے نا، اتراتے بھی ہیں، اور اس کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں، ایک بھری ہوئی وارڈروب جو ہے نا اس کے لیے بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تو بیکار ہوتی بھی ہے، پچھلے والوں کے لیے بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ یقین کریں کہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تو لوگ جو ہے نا بس ادھر ادھر یعنی پھینک دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، خود لوگ استعمال نہیں کرتے۔ ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے ان کے بیچ میں کہ اچھا یہ شخص تو مر گیا، اب مرے ہوئے انسان کے کپڑے پہنتے ہوئے جو ہے نا لوگوں کو ویسے ہی خوف آتا ہے، یعنی اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ مرے ہوئے شخص کے کپڑے بھی پہننا جو ہے نا ان کو یعنی خوف زدہ کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی اور اچھے کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس کو جو ہے نا کر دو۔ اور اگر زیادہ ہی آپ کر لیں کہ کسی سے کوئی بہت محبت کرنے والے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اول تو جانے والے کی چیزیں پیچھے والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، جانے کی دیر ہوتی ہے، پیچھے والے لوگ جو ہے نا جان چھڑاتے ہیں، کسی طرح اس کی چیزوں کو جو ہے نا ایک ایک کر کے سب جو ہے نا نکال دیتے ہیں۔ اگر زیادہ ہی کسی کے دل میں محبت ہو تو وہ کچھ سنبھالے گا، سنبھالنے کے بعد بھی کیا ہوگا کہ کسی کونے خدرے میں بند کر کے ان چیزوں کو رکھ دے گا، اور پھر جگہ کم پڑ جائے گی تو پھر گھر کا وہ کونا جو بالکل یعنی بیکار قسم کا ہے وہاں پر چلی جائیں گی، اور فائنلی کیا ہے
کہ اس کو بھی ایک دن جو ہے نا ان چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ تو اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی خاطر، دنیا کی محبت کی خاطر انسان جو ہے نا اپنے رب سے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آج کے لیے ہمارا بڑا لیسن ہے کہ ہم اپنی گھر کی چیزوں کو بہت غور سے دیکھیں، ایک ایک چیز کو جو ہے نا ہم دیکھیں اور سوچیں کہ یہ چیزیں جن کے لیے میں اپنا سب کچھ لگا رہی ہوں، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو میں ہلکان کر دیتی ہوں۔ اور ہلکان کرنا کچھ برا نہیں ہے، یعنی آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ یعنی دنیا، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں ان کی یعنی ہر حال میں مذمت نہیں ہے۔ مذمت کب ہے، بری کب ہے؟ کہ جب آپ ان کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچا رہے ہوتے، تب یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے صرف اور صرف حسرت کا جو ہے نا، ندامت کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گی۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں، آ، وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے سے، تو ان کے بارے میں ضرور غور کریں کہ یہ سب کچھ جس کے پیچھے میں رک رہی ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں جانے والا، یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ میرے کام نہیں آنے والا۔ تو پھر کیوں میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈال کر جو ہے نا اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں، یہیں پر رہ جاتی ہیں، اور اصل کیا ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی بیسیکلی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی رہ جاتی ہے۔ انسان کیا ہے، ایک ایک کر کے سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا آج ہم ہیں، یہ چیزیں ہماری ہیں، ہم چلے جائیں گے، پیچھے والوں کی رہ جائیں گی، اس سے بعد بھی چلے جائیں گے، یعنی سب لوگ اگر چلے جائیں گے تو ساری کی ساری چیزیں اصل میں کس کی رہ جائیں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہ جائیں گی۔ اور پھر کیا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب مہلکا، ہلاک کرنے والا، القرا، بستیاں، حتیٰ یہاں تک کہ یبعثا، بھیج دے، فی امہا، ان کے بڑے شہر میں، رسولن، رسول۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو کہ یعنی شہروں کو ہلاک کر دے، وما یعنی کہ وہاں پر یعنی پیغمبر نہ بھیجے جو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہے پڑھ پڑھ کر سنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول نہ بھیجا جائے، ہدایت نہ بھیجی جائے، اور خام خواہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بستیوں کو ہلاک کر دے۔ وما کنہ، اور نہیں ہیں ہم، مہلکی، ہلاک کرنے والے، القرا، بستیاں، الا مگر، واہلھا ظالمون، ان کے باشندے کیا ہوتے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی بستیوں کو کب ہلاک کیا جاتا ہے؟ اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے کیا ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ظلم پر اتر آتے ہیں۔ اب یہاں بھی جو ہے نا یعنی ایک اور چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ یعنی بیسیکلی جو اصل میں جو لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، بستیوں کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضابطہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، رسول جو ہیں ہدایت اور رہنمائی لوگوں کی کرتے ہیں، ہر طرح سے ان تک حق کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو ہے حجت تمام کی جاتی ہے۔ پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو کیا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یا پھر دوسری ہلاکت کی بات کا یعنی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہاں کے بہت زیادہ ظالم ہو جائیں، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی جب بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، تباہی اور بربادی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما، اور جو کچھ، اب کیا ہے کہ یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اچھا اسلام کی طرف آئے تو ہماری دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ان کو اگزامپل دی گئی، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہوں، اس کے فرمانبردار ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ ان جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہوں، نہیں، بلکہ ہلاکت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قومیں جو ہیں وہ نافرمان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی میں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ ظلم جو ہے نا دونوں معاملات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے یعنی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں، بندوں کے حق کے معاملے میں، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، کہ جن کے پیچھے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے اور ان چیزوں کو پا کر بہت اتراتا ہے، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کو بندوں کا حق نہیں دیتا۔ وَمَا أُوتِيتُم، اور جو تمہیں دیا گیا،
من شیئن کوئی چیز میں سے، فمتاعو پس فائدہ ہے، سامان ہے، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی یہ چیزیں جن کو لے کر تم بہت اتراتے ہو، بہت زیادہ ان پر خوش ہوتے ہو، اور اسی اتراہٹ کی وجہ سے، اسی خوشی کی وجہ سے، اسی دنیا کے مزے کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی اٹریکشن کی وجہ سے تم اللہ کی طرف نہیں آتے، تو ان کی ریالٹی کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها اور اس کی زینت ہے، یعنی یہ صرف چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی حد تک ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کے فائدے کا سامان ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، چیزیں ہیں، ان کا صرف اور صرف دنیا کی حد تک انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہر حال میں، یعنی ایک تو یہ کہ مختصر ہے، عارضی ہے، چھوٹی ہے، اور یہ کہ یعنی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل نہیں کرتے؟ یعنی بہت ہی پیاری زبردست بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیا جس کی پیچھے انسان لگ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ بہت ہی عارضی ہے، بہت ٹیمپریری ہے، یعنی بیسیکلی اس کی عارضی عارضی پن کا دیکھیں کہ کیا ہے، کہ جب تک انسان ہے تب تک وہ اس کے پاس ہے، جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہر چیز اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، کچھ بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، کچھ بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے دنوں یہ جو کوئین کی ڈیتھ ہوئی، تو سبحان اللہ، یعنی کتنا کچھ اس کے پاس تھا، کتنے ہیرے جواہرات اور یہ وہ، اور اس کا وہ جو کراؤن جس میں کہ اتنے بے شمار جو ہے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے، اور بھی یعنی بہت کچھ تھا اس کے پاس۔ تو جب وہ گئی تو خالی ہاتھ چلی گئی، اور یعنی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رکھنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں شاید ایک پرس کی کوئی اس کے ایئر رنگس تھے یا کچھ تھا، جسٹ وہ ٹو آنر ہر، اس کو کرنے کے لیے ساتھ جو ہے وہ ڈال دیے، ادروائز یعنی کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اور اگر وہ رکھ بھی دیے پرس کے جو ایئر رنگس جو ہیں رکھ بھی دیے گئے، تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے لگے۔ تو بیسیکلی یعنی بات کیا ہے کہ جتنا بھی آپ اکٹھا کر لیں، جتنی بھی آپ کی لمبی زندگی ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی لمبی زندگی بھی دی تھی، کہ کتنی بھی لمبی زندگی کیوں نہ ہو جائے، فائنلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا مال و متاع، جتنا کچھ بھی انسان اکٹھا کرتا ہے، جتنا پر بھی انسان خوش ہوتا رہتا ہے دیکھ دیکھ کے اپنی کلیکشن کو، اپنی چیزوں کو، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے نا بالکل ویلیو لیس ہو جاتی ہے، کچھ بھی اس کے کام نہیں آتا، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی، اپنی ساری انرجیز، اپنا سب کچھ ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے جو کہ اس کے ساتھ نہیں جانے لگی، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، جو بہترین ہے، جو باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی بالکل اس کو ہماری لسٹ میں دیکھ لیں، وہ چیزیں سب سے نیچے ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے جو ہے یعنی کچھ بھی کرنا ہے، یعنی نماز ہی کی بات لے لیں، کہ نماز بھی کب ہوگی؟ کہ جب ہم اپنے کام ختم کر لیں گے، اینڈ پہ رکھنی ہے۔ اچھا، قرآن بھی ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہمارے سارے کام سمٹ جائیں گے نا گھر کے، جب ہم سب کچھ کر لیں گے، تو پھر جو ہے نا اگر ٹائم ملا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے۔ اور چیریٹی کی بھی بات ہو تو اچھا، پہلے ہم اپنے ساری ضرورت تو آبویسلی پوری کرنی ہے، ضرورت کے بعد جب ہماری ساری جو جسے کہہ لیں کہ ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، اس کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ بچا تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا ہم کسی کو کچھ دے دلا دیں۔ ادروائز کیا ہے کہ ہم صرف یعنی ہر بات میں دیکھ لیں، ہر چیز میں دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے نا یعنی ہر چیز کو بالکل اپنی لسٹ کے جو ہے نا اینڈ پہ رکھا ہوتا ہے۔ ہماری جو لسٹ ہے وہ ساری کی ساری دنیا کی چیزوں سے بھری ہوتی ہے، اور ہم یعنی ٹاپ پہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ پہ کہیں جا کر جو ہے نا ہم وہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، اگر ہم اپنی زندگی ہی کو لے لیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، تو بہت کم ہیں جو کہیں کہ اچھا
میں یعنی نمازیں پڑھوں، یا پھر یہ کہ میں روزے اپنے پورے کروں، نفلی روزے رکھوں، یا پھر یہ کہ اچھا میں تہجد گزار بن جاؤں، یا میں تسبیحات کروں، یا پھر یہ کہ یعنی اور بھی بہت سارے نیکی کے کام، یعنی ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اور جوانی ہم کن چیزوں میں گزارتے ہیں؟ اپنی دنیا اکٹھی کرنے میں۔ اور جب ہم بالکل کھپ کے بالکل ایک ناکارہ سٹیج پہ پہنچتے ہیں، ایک ناکارہ عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں، کہ جب ہمیں دنیا میں انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ہمیں ویسے مزہ نہیں دے رہی ہوتی، ہم ان کو ویسے انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جو ہے دنیا والے بیسیکلی دنیا ہمیں تب چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ رہی ہوتی ہے، دنیا کی طرف یعنی ہماری اٹریکشن بھی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیا کو بھی ہم میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، تو ہم وہ بالکل ناکارہ سی جو اپنی زندگی کا حصہ ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب جو ہے نا مسلح پہ بیٹھ جاؤ، اب جائے نماز پہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، آخری عمر میں جا کر یہ کروں گی، آخری عمر میں جا کر یہ کروں گی، ابھی میں حجاب نہیں کر سکتی، ابھی تو میں بہت ینگ ہوں، حجاب کب کروں گی؟ جب میں اتنے سال کی، جب میں 50 پلس ہو جاؤں گی، جب میں 60 پلس ہو جاؤں گی، یا پھر یہ کہ میں یعنی ہر چیز کو ہم جو ہے نا اینڈ پہ لے کر جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے یعنی بالکل یعنی ناکارہ جو ہے نا حصہ ہم کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جبکہ جو کچھ ہم دنیا میں جو بیسٹ اپنا ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، وہ تو صرف دنیا کی حد تک ہے۔ جو اللہ کے ہاں آخرت میں ہمیں ملے گا، خیر و ابقا، بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ میں سے کیا دیتے ہیں؟ بالکل ناکارہ ردی جو ہے نا عمر کا حصہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں، کہ اچھا تب جو ہے نا ہم یہ سارا کچھ کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے کہ جو چیزیں ہمارے کام نہیں آنے والی، ان کے لیے ہم نے اپنا آپ جو ہے نا وہ وقف کر رکھا ہے، اور جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں گے کہ اگر کچھ میں کر سکی، اس کے لیے ہم یعنی اپنا آپ اچھا اور بہترین لگانا تو بہت دور کی بات ہے، اور جو بچا کھچا ہے نا اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کچھ بچا کھچا ہوگا تو ہم کر لیں گے، ادروائز نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ ایک کمپیریزن ہمیں دیا جا رہا ہے، افمن، بھلا وہ شخص کے وعدناہ، وعدہ کیا ہم نے جس سے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، فہوا، پس وہ، لاقی ہی، اس کو پانے والا ہے۔ یعنی بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے نیک وعدہ کیا اور وہ اس کو پانے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ شخص جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اور یہ کہ آخرت کو ترجیح دے گا، اپنی آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کو سنوارے گا، آخرت کے لیے کام کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعدناہ، ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ دنیا میں کوششیں کرے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ کیا ہے کہ آخرت اس کی جو ہے نا بہترین ہوگی، بہترین قسم کا ریوارڈ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا بہترین، اپنا بیسٹ جو ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے لگا دیتا ہے، کمن، کمن، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ، فائدہ دیا ہم نے جس کو، متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ، یعنی دنیا کی زندگی کا ہم نے جس کو فائدہ دیا، اور اس نے اس دنیا کو صرف دنیا ہی بنانے میں صرف کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، ایک شخص کو دیتے ہیں، وہ اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کماتا ہے، ہر چیز کو وہ انویسٹ کر دیتا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، وہ دنیا سے مزید دنیا بناتا ہے، وہ دنیا سے مزید دنیا ہی اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسا شخص یعنی ایک طرف وہ ہے جس نے دنیا کے ذریعے آخرت کو کمایا، اور دوسری طرف کون ہے؟ متعناہ، متاع الحیات دنیا، کہ جس نے دنیا سے دنیا ہی کو کمایا، تو اب حال کیا ہوگا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، کہ پھر وہ قیامت کے دن کیا ہے؟ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں دونوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ شخص جس نے کہ اللہ کے یعنی وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی کے لیے کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، تو ایسا شخص اللہ کے سامنے جائے گا تو ضرور، حاضر تو ہوگا، لیکن اس کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وعدن حسنا، بہت اچھا ہی وعدہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے۔
اور جس نے دنیا سے دنیا ہی کمائی تو ایسے شخص کے لیے حساب کتاب کیا ہوگا؟ بہت ہی مشکل ہوگا، اس کے لیے حساب کتاب جو ہے نا بہت مشکل جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ یوما، جس دن ینادیہم، وہ پکارے گا ان کو، فیقولو، پس فرمائے گا، این شرکائی، کہ میرے کہاں ہے میرے شریک، الذین، وہ جن کا کنتم تھے تم، تزعمون، دعویٰ کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے روز یعنی لوگ جائیں گے، ایک وہ شخص ہے جو کہ دنیا سے آخرت کو سنوارتا رہا، ایک دنیا سے دنیا ہی کماتا رہا، تو جب اینڈ پہ جائیں گے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ قیامت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، جن پر تم بڑا زوم کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جو ہیں ہمارے کام آنے والے ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر ثابت ہو چکا قول یعنی حکم، یعنی کیا ہے کہ وہ لوگ جن پر کہ چاہے وہ شیاطین میں سے ہیں، چاہے جنوں میں سے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سوال ہوگا نا کہ وہ شریک میرے کہاں ہیں جن پر تم بڑا دعویٰ کرتے تھے، جن پر تم نے بڑا تکیہ لگا رکھا تھا کہ یہ ہمیں دینے والے ہیں، یہ ہمیں بچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر جو ہے نا، وہ لوگ جن پر کہ ثابت ہو چکا حکم، حکم مین کہ جن پر جرم ثابت ہو گیا، اور یہ لوگ کن میں سے ہیں؟ شیاطین میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، یعنی جو بھی یعنی شیاطین چاہے وہ جنوں میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں، جن پر یہ جرم ثابت ہو گیا، اب وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہا اولائی، یہ ہیں، یعنی ہا اولائی، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، جنہیں اغوینا، ہم نے گمراہ کیا، یعنی کیا کہیں گے کہ یعنی کیا کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما، جس طرح، غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے، یعنی کیا کہیں گے کہ وہ لوگ جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے تھے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یعنی خود وہ اعتراف کریں گے بیسیکلی کہ اے ہمارے رب، ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا، اب کیا ہے؟ تبرأنا، ہم بیزار ہوتے ہیں ان سے، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یہ بیسیکلی ان سے ہم کیا ہیں؟ اب ہم بیزار ہیں، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، ہم ان سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں، الیکا، تیری طرف، اب ہم آپ کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ہم جو ہے فلی آپ کی طرف متوجہ ہیں، ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بیزار ہیں۔ ما کانو، نہیں تھے وہ، ایانا، خاص ہماری، یعبدون، عبادت کرتے، یعنی یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، بیسیکلی کیا ہے کہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے وہیں پر کیا ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں جنوں میں سے بھی ان جنوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ انسانوں کو بھی جو ہے خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اب کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی معبود خود اپنے عبادت عابدوں کے لیے جو ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے کیا کہیں گے کہ یہ تو جو عبادت کرتے تھے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بیسیکلی یہ تو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہم معبود ہیں، ہم خدا ہیں، تو یہ ہمارے کہنے سے انہوں نے ہماری عبادت کرنا شروع کر دی، بلکہ کیا ہے کہ ہم تو خود گمراہ تھے، اور یہ کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تو ان کی گمراہی ایسے نہیں ہے کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہو گئی، بلکہ کیا تھا کہ ان کی خود خواہش تھی، یعنی جو کچھ ہم کہتے تھے یہ ان کی خواہش کے مطابق تھا، یہ خود گمراہ ہونا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے یہ ہمارے پیچھے آئے، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں جو اپنا جھوٹا معبود بنایا اور ہماری جو ہے وہ عبادت کی، یعنی بیسیکلی وہ ان کی عبادت کا بھی اس سینس میں انکار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری عبادت کرتے تھے تو ہمارے کہنے پہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا تھا، وہ تو اپنے نفس کے پجاری تھے، ان کی یہ خواہشات تھیں، اس طرح کے جھوٹے خدا بنانا، جھوٹے خدا گھڑنا، تو یہ ان کی اپنی خواہشات تھیں، تو اصل میں تو یہ عبادت کس کی کر رہے تھے؟ اپنے نفس کی کر رہے تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسری بات کیا ہے
کہ یعنی سبحان اللہ، یعنی جن چیزوں کو انسان اس دنیا میں، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، چاہے جو ہے تعلقات کی صورت میں، جن چیزوں کو بھی انسان اس دنیا میں اپنا بہت بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں میرے کام آنے والی ہیں، تو قیامت میں تو وہ چیزیں خود جو ہے نا اس سے الگ ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ خود جو ہے نا ان سے بیزار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تو خود گمراہ تھے، اور اگر ہم نے گمراہ کیا تو ایسا نہیں کہ ہمارے گمراہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوئے، بلکہ کیا ہے، یہ خود گمراہ ہونا چاہتے تھے، اسی لیے کیا تھا کہ ہمارے کہنے پر آگے۔ کیونکہ دوسری طرف وہ بھی تو چیز ہے نا کہ لوگ جہاں ایک طرف گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جو ان کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، یہ اتنے معصوم نہیں ہے کہ اچھا کہا جائے کہ ان کو کسی نے جو ہے نا بہلا پھسلا کے گمراہ کر دیا، نہیں، دونوں باتیں ان کے سامنے تھی، ہدایت بھی تھی، ہدایت کی طرف بلانے والے بھی تھے، گمراہی کی طرف بھی بلانے والے تھے، تو وہ چل کر خود اپنی مرضی سے گمراہوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے گمراہی کو لے لیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کیا ہے، تبرأنا، ہم ان سے کیا ہے، بالکل بیزار ہیں، یعنی یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں، یہ اپنے ہی نفس کے بندے ہیں۔ اب کیا ہوگا، وقیلا، کہا جائے گا، ادعو، بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے ان کو۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ان سے کہا جائے گا بلکہ کہ اپنے شریکوں کو پکارو، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ان کو بلاؤ، فلم، پس نہیں، یستجیبو، وہ جواب دیں گے، لہم، ان کو، ورأوا العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب، لو انہم، کاش کہ وہ، کانوا، وہ ہوتے، یہتدون، ہدایت یافتہ۔ اب کیا ہے کہ یعنی اب ان سے جب کہا جائے گا کہ اپنی شریکوں کو بلاؤ، تو اب وہ پکاریں گے کہ جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، جن کو انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہمیں بچانے والے ہیں، تو مصیبت پڑنے پر قیامت میں کیا ہوگا کہ وہ اپنے ان شرکاء کو پکاریں گے، لیکن ان کے شریک جو ہیں ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور الٹا کیا ہوگا، لو انہم، کاش کہ وہ، کانوا یہتدون، یعنی وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت والے ہوتے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، ینادیہم، ان کو پکارے گا، فیقول، پھر فرمائے گا، ماذا، کیا، عجب تم، جواب دیا تم نے، المرسلین، رسولوں کو۔ اب کیا ہے کہ پھر ان سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کیا کہیں گے کہ پیغمبروں کو انہوں نے کیا جواب دیا، یعنی ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے گئے تھے، تو اب ان سے جو ہے پیغمبر کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ ان کی طرف رسول آیا تو انہوں نے رسولوں کے ساتھ ان کا بیسیکلی کیا رویہ تھا، ان کو انہوں نے کیا رسپانس کیا تھا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یعنی میجورٹی جو ہے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اور اس چیز کو بھی، یعنی یہ چیز بھی ان پر جو ہے نا وہ ایک طرح سے جرم کے طور پر جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے رسولوں کا جو ہے وہ انکار کیا، اور یہ کہ رسول جو ہیں خود بھی اپنی قوموں پر گواہ ہوں گے کہ یعنی بتائیں گے کہ کس نے جو ہے ان کی پکار پر لبیک کہا اور کس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ اور پھر کیا ہے، فعمیت، کہ سجھائی نہ دیں گی، علیہم، ان پر، یا اندھی ہو جائیں گی، الانباء، خبریں، یومئذ، اس دن، فہم، پھر وہ، لا یتساءلون، نہیں وہ آپس میں پوچھ سکیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آنے لگا، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ نفسا نفسی ہوگی، اور کیا ہے کہ یعنی جب وہ عذاب دیکھیں گے اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور ان کے سامنے لوگ جو ہیں، ان کے جانے پہچانے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے نا بیسیکلی رونما ہوگا۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کہیں پر ڈیزاسٹر ہو، کوئی یعنی کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بھی حادثہ، کوئی واقعہ ہو جائے، تو کتنی خبریں ہوتی ہیں، کتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں، لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، ہر طرف وہی چیز چل رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اسی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا یعنی
وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں یعنی اپنی اپنی عقل جو دوڑا رہے ہوتے ہیں، یہ ریزن ہوگی، ایسا ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، ایسے ہوگا، یعنی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا جب حادثہ واقعہ ہوگا اور لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے، لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ایسے میں ساری خبریں کیا ہیں، اندھی ہو جائیں گی، ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی، وہ آپس میں کچھ بھی سوال جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسانوں کے دماغ جو ہے نا بالکل بلینک ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اور کوئی جو ہے نا یعنی یہ نہیں کرے گا کہ اچھا فلاں شخص جو ہے جہنم میں ڈال دیا گیا، پتہ کرو کیوں اس کے ساتھ ہوا، کیا ریزن ہو گئی، اس کے حق اس کے لیے ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا، کچھ بچاؤ کیا جائے، کوئی تدبیر کی جائے، کچھ بھی اس معاملات میں کیا ہے، لا یتساءلون، آپس میں کسی کی بھی یعنی کسی سے بھی کچھ بھی وہ نہیں پوچھ سکیں گے، اور کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا اس معاملے میں بالکل جو ہے نا خالی ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کچھ ہو جائے تو لوگ جو ہیں کس طرح سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا، یعنی آج کل تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، ہر کوئی کہیں پر کچھ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خبر دی، یہ ہو گیا، یعنی ہر کوئی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بریکنگ نیوز دیں، اور جتنی یعنی ڈیٹیلز ہم زیادہ دے سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں وہ دیں، اور جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں ہی پتا ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو، ہم بتانے والے ہوں، یہ سارا کچھ کتنا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا، ساری کی ساری خبریں جو ہیں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کسی کو کچھ بھی سجائی نہیں دے گا، دماغ سب کے کیا ہیں، شٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، فَأَمَّا، البتہ من جس شخص نے تابا توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فعسا پس امید ہے، ان یہ کہ یکونا وہ ہو، من المفلحین، نجات پانے والوں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ حالات ہیں نا کہ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، اور رسول نے ان کو بلایا اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، احکامات کی طرف، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف، لیکن وہ نہیں آئے، تو ایسے میں پھر ان کا آگے انجام کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اس دن خاموش ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کوئی کچھ ہو جائے تو لوگ جو سو کرتے ہیں اس کو، اور دعوے دائر کر دیتے ہیں کہ ہمارے اس نے یہ نقصان کر دیا، تو اس کے بدلے میں اب ہمیں یہ جو ہے نا اتنا اتنا جو ہے وہ دیا جائے، تو وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو اس دن میں ان تمام مشکلات سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا، جس نے عمل صالح کیے، فعسا، تو امید ہے، این یکون من المفلحین، امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یعنی اس دن پر جو کامیابی ہے، جو فلاح ہے، جو نجات ہے، وہ کس چیز میں ہے کہ انسان توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، اور عمل صالح کرے۔ اور یہاں سے نا یہ چیز بھی بڑی پتہ چل رہی ہے کہ صرف ایمان جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، کہ یعنی اس بڑے دن سے جو ہے وہ یعنی امن میں رہنے کے لیے صرف ایمان جو ہے نا اس کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ اگر انسان ایمان لے آیا ہے تو اس کا ایمان اس کے عمل سے جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے، عمل صالح جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، فلاح پانے کے لیے وہ ضروری ہے۔ اب کیا ہے، وَرَبُّ کا، اب ایک اور چیز کہ مشرکین مکہ جو بیسیکلی مختلف ہیلے بہانے، اعتراضات اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ان کے خدشات ہیں، خوف ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کو وہ ایک آڑ بنا رہے ہیں ایمان نہ قبول کرنے کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور ان کی چیز بتائی جا رہی ہے، وَرَبُّکَ، اور تیرا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَیختار، اور چن لیتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، الخیرۃ، اختیار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پورا پورا مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، جس طرح سے چاہے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اور جسے چاہے وہ برگزیدہ کر لیتا ہے، یعنی جس چیز کا وہ جس طرح سے چناؤ کرنا چاہے، جس چیز کو جس طرح سے وہ سلیکٹ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔
اور اس معاملے میں کہ کون سی چیز کس کو ملنی چاہیے، کس کو کیا کتنا ملنا چاہیے، کس کا کیا کتنا ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا کلی اختیار جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ معاملہ جو ہے نا کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہی پاک ہے اللہ، و تعالی اور بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ وربک اور تیرا رب یعلم جانتا ہے، ما تکنو جو وہ چھپاتے ہیں، جو ما تکنو جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے اس میں بیسیکلی یہ چیز آ رہی ہے کہ جیسے ان کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں چنا، یعنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں چنا گیا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح سے یعنی بچپن ہی میں آپ کے والدین جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے، اور اب یتیم ہونا اس معاشرے میں ایک طرح کا جسے کہہ لیں کہ عیب تھا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو سوسائٹی تھی، جو ان کی سوچ تھی، تو ان کے نزدیک جیسے یہ تو بڑا ہی یعنی کم تر چیز ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، اور یہ کہ اگر مال کے حساب سے دیکھیں، اولاد کے حساب سے، تو ہر لحاظ سے یعنی ان کو لگتا تھا کہ وائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں چنا گیا، یعنی اور بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس بہت مال ہے، بہت اولاد ہے، جیسے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے، یا عروہ بن مسعود ثقفی جو ہیں، کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ رسول کیوں نہیں بنا؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں جو ہے نا یہ چیز کلیئر کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جیسے چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے وہ چن لے اور جس کو چاہے وہ برگزیدہ کر لے۔ ان معاملات میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں جو ہے یعنی بیسیکلی یعنی انسانوں کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس بات سے پاک ہے، بلند ہے، جن چیزوں کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے یعنی کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو دوسری طرف انسان اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھ رہا ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی سلیکشن پر بیسیکلی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یختار کی بات ہو رہی ہے کہ مکمل اختیار جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب جیسے ان لوگوں کو بڑی جیلسی تھی اور بڑی جسے کہہ لیں کہ بے چینی تھی، بڑی تڑپ تھی کہ بھئی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول بنایا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اب اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی کیا لیسن بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کر دے تو وہ حکم کیا ہے؟ نافذ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ایسے میں یعنی بہترین بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اور اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ رزق کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، صحت اور بیماری کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ان میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ہم ان معاملات میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اولاد ہی کی بات ہو تو انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، زندگی کی بات ہو تو اس میں انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے، رزق کی بات ہو تو اس میں بھی انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا بڑے ہی یعنی فراخ دلی جو ہے نا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے ان کو قبول کیا جائے، کھلے دل کے ساتھ قبول کیا جائے، کیونکہ ہے کیا کہ نہ قبول کر کے انسان خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے اندر خود ہی بے چینی ڈالے گا، اور کیونکہ فیصلہ تو وہ جو کہ امپلیمنٹ ہو کر رہے گا، وہ فیصلہ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہونے لگا، وہ تو ہو کر ہی رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو بیٹر کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پورا پورا بھروسہ رکھے کہ جو کچھ بھی میرے رب نے میرے لیے کیا ہے وہ کیا ہے؟ بہترین ہے،
اور یہ کہ اسی پر اس کو اطمینان ہونا چاہیے. اسی میں کیا ہے دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. ادروائز کیا ہے یعنی بات تو وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں مانتے تو دل بھی کیا ہے بے چین رہے گا، یعنی جو ہے غیر مطمئن انسان رہے گا. اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس بھی ایسے ہونا چاہیے تھا. تو ان تمام چیزوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہت وہ رکھنا چاہیے کہ کھلے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یعنی بینگ بلیور جو ہے نا، یعنی ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے اندر یعنی یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، یہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے بہترین ہے. اور پھر کیا ہے وہ ہوا، اور وہ اللہ اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، لہو اسی کے لیے الحمد تعریف ہے، فی الاولا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَلَہُ اور اسی کا الحکم حکم ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر بھی دیکھیں یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی وہی اکیلا جو ہے خدا ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہی اکیلی ذات ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے، یعنی وہی ذات ہے جو کہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ الاولا دنیا میں بھی ہے، والآخرتی اور آخرت میں بھی ہے. یعنی الاولا کیسے کہ یعنی الاولا اور آخرہ جو ہے نا، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے آغاز میں بھی کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اگر کوئی کام اینڈ ہو رہا ہے تو اینڈ پہ بھی کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. یعنی کام کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے، اللہ کے نام سے، اور کام کا اینڈ بھی جو ہے اللہ کی تعریف سے، اللہ ہی کے نام سے. اور پھر اسی طرح سے کیا ہے کہ یعنی دنیا کی زندگی میں بھی کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. انسان کی زندگی میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو بھی الحمدللہ، کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے جو کہ ہم پر بھاری ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم تکلیف میں آ گئے، تو اس پر بھی الحمدللہ علی کل حال. یعنی ہر حال میں دنیا میں بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر ہم یعنی آخرت میں بھی کیا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اور جیسے کہ یعنی حمد کی بات ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا، اس پر تنقید نہ کرنا، کرٹیسائز نہ کرنا، اور شکایت نہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کی جائے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے، کہ چاہے وہ حالات و واقعات ہماری پسند کے مطابق چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، بظاہر ہمیں مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اور یہ ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کی جائے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تعریف پسند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. الحمدللہ جو ہے نا یعنی یا پھر یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس طرح کی کلمات ہیں کہ جو کہ ہر وقت ہمارے جو ہے نا زبانوں پہ رہنے چاہیے، ہر وقت ہماری زبانوں پہ رہنے چاہیے. اور یہ چیز یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ سبحان اللہ جنت میں جنتی جو ہیں وہ یعنی تسبیح ان کی کیسی ہوگی کہ جیسے انسان جو ہے سانس لیتا ہے نا تو اس طرح سے یعنی تسبیح ہوگی. اور سانس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ گن کر نہیں لیتے. دنیا میں تو ہم تسبیح کرتے ہیں نا، گنتے ہیں 1 2 3 کے کتنے ہو گئے، 33 ٹائمز ہو گیا، 100 ٹائمز ہو گیا یا نہیں ہوا نا. تو سانس تو ہم نہیں گنتے، سانس کیا ہوتا ہے؟ انگنت ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ سانس لینے کے لیے ہمیں کچھ سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ اچھا میں سانس لوں، اور یعنی میں سوچوں کہ میں سانس لوں تو میں پھر سانس لوں گی، نہیں.
بنا سوچے جو ہے یعنی سانس جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنا کس طرح سے ہوگا کہ جنتی جو ہے نا، یعنی جنت میں تسبیح کیسے ہوگی کہ جیسے کہ انسان جو ہے سانس لیتا ہے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ، اسے کوئی مشقت کوئی تکلیف کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہم بڑی آسانی کے ساتھ سانس لے لیتے ہیں، تو اس طرح سے جنتی جو ہے جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر طرح سے ہر جگہ ہر وقت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ تعریف کو ڈیزرو کرتی ہے۔ اور اس دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بہت زیادہ تسبیح کریں، الحمدللہ، اور اس طرح کے اور جو کلمات ہیں ان کی کثرت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل کر دے کہ جن کی تسبیح کیسے ہوگی، سانس کی طرح ہوگی۔ آمین۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کی طرف کیا ہے کہ لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی بیسیکلی وہی بات آ گئی ہے کہ پیچھے جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ آ، اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو جو ہے رسول بنانا چاہیے تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ اکیلی ہے، معبود ہے اور عبادت کے لائق ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا کی بات ہو، آخرت کی تعریف ہو، ہر طرح کی تعریف کا وہ مستحق ہے، ڈیزرو کرتا ہے، اسی کے شایان شان ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کا ہر کام ہر فیصلہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یعنی کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو انسان لے کر کہے کہ ایسا کیوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ چاہے دنیا کی بات ہو چاہے آخرت کی بات ہو، ہر حال میں کیا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ حکم جو ہے اسی کا ہی ہے، یعنی انسان چاہے اندر ہی اندر جتنا بھی جلے کڑے، اپنے آپ کو کوسے، شکوے شکایت کرے، ناراض ہو، غصے میں آئے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی بیسیکلی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، انسان اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ تو اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے حکم کو مان لے، کیونکہ رب کے حکم سے بھاگ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا رب کا حکم جو ہے اس پر امپلیمنٹ ہر صورت میں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے، دیکھیں کہ جیسے کہ اصل میں تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی دل کا جو سکون ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دل کا سکون جو ہے نا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں انسان کو مل سکتا ہے اگر وہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کو یعنی صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرنے والا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے والا ہوگا۔ اور اگر نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے نا ہمیشہ بے چین رہے گا۔ دلوں کا سکون چاہیے تو ہر معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا، کہ جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اس میں جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے جو ہے قبول کرنا چاہیے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، قل ارأیتم، کہہ دو بھلا تم نے دیکھا، یعنی کہہ دو بھلا تم نے دیکھا، ان اگر جعل بنا دے اللہ اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اختیار ہے، کس طرح سے وہ کاموں کو کرتا ہے، اس کی قدرت جو ہے نا اس کا تھوڑا سا بیان ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور کیا، ان اگر جعل اللہ بنا دے اللہ علیکم تم پر اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے دن کے لیے، قیامت تک کے لیے رات ہی کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، یعنی کیا ہے کہ رات آئے اور اس کے بعد وہ ختم ہی نہ ہو، رات ہے تو رات ہی رہ گئی ہے، من الہ غیر اللہ، کیا کوئی اور معبود اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ہستی ہے، یأتیکم لا دے تم کو بدیاء ان روشنی، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی کیا ہے کہ رات کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رات ہی رہنے دے، اس کے بعد دن نہ آئے، تو امیجن کہ یعنی دنیا کی ساری چیزیں رک جائیں گی، سب کام رک جائیں گے، اور یہ کام رکنے تو دور کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ زمین سے جو زندگی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر سورج نہیں ہوگا
تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یہ جو زندگی کا نظام ہے یہ چل نہیں سکتا۔ تو اگر رات ہی رہ جائے تو یعنی واٹ اف ہم بھی اگر دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ صبح ہوگی، کہ کیا ہو کہ اگر صبح ہی نہ ہو، رات کی رات ہی رہ جائے، تو کون ہے، یعنی کون سی ایسی سائنس ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جو کہے کہ لاؤ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے، رات کو میں ہٹا کر دن لے آؤں؟ نہیں، کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتا، کچھ بھی یعنی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اس کام کو کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم، بھلا دیکھو تم، ان اگر جعل اللہ، بنا دے اللہ، علیکم تم پر، النہارا دن کو، سرمدن ہمیشہ رہنے والا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون اللہ کے سوا معبود ہے، یأتیکم لا دے تم کو، بلیل رات، تسکنون تم آرام کرو، فیہ اس میں، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب دوسری طرف دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر دن آئے اور دن کا دن ہی رہ جائے، رات نہ آئے، اب دونوں چیزوں کے ہمیں فائدے نظر آتے ہیں۔ یعنی رات کے الگ فائدے ہیں، دن کے الگ فائدے ہیں۔ دن میں انسان اپنے کام کاج آسانی سے، روشنی ہوتی ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، اور سارے دن کا تھکا ہوا تو رات ہوتی ہے سکون کے لیے، تاکہ انسان جو ہے سکون لے لے، آرام کر لے۔ تو دونوں چیزیں کیا بڑی امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں کہ اگر دن ہی رہ جائے گا تو کوئی پرابلم نہ ہو، اگر رات ہی رہ جائے تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دن اور رات کا آنا اس قدر یعنی زبردست ایک بیلنس قسم کا سسٹم ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور انسانوں کا رتی برابر بھی اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو یہیں سے انسان اپنی بے بسی کا اندازہ لگا لے کہ یہ دن اور رات اس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا اتنا سا بھی عمل دخل نہیں ہے اس چیز میں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت سے، جعلا اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، لتسکنوا تاکہ تم آرام کرو، فیہ اس میں، ولتبتغوا اور تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی دن کو بنایا، رات کو بنایا کہ آرام کرو، اور دن کو بنایا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ اور جس دن، يُنَادِيهِمْ وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پس کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ وہ لوگ جو کہ کنتم تھے تم، تزعمون دعویٰ کرتے۔ وَنَزَعْنَا ہم نکال لیں گے، من کلی امتن ہر امت میں سے، شہیدن گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے، ہاتو پیش کرو، برہانکم اپنی دلیل، فعلموا پس جان لیں گے، انا یہ کہ، الحق حق ہے، للہ یعنی سچ بات ہے، للہ اللہ کی، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانو جو وہ تھے، یفترون جھوٹ گھڑتے، افترا کرتے۔ اب کیا ہے کہ پھر سے جو ہے یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا کہ کس طرح سے انسان اللہ کی قدرت کے سامنے جو ہے بالکل بے بس ہے۔ ابھی یعنی یہ دن اور رات کا سسٹم تو بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی امیجن کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں پر سیلاب آ جاتے ہیں، اور کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے سامنے کیا ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے سارے کام جو ہے نا، یعنی بیسیکلی جہاں پر بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو زندگی جو ہے نا بیسیکلی رک جاتی ہے، یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں تو وہ سب سارے کے سارے کام جو ہے رک جاتے ہیں، اور انتظار ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کلیئر اپ ہوں، یہ مصیبتیں ٹلیں، ڈیزاسٹر ختم ہوں، اور چیزیں بحال ہوں، تو زندگی جو ہے پھر سے اپنے اس پہ آتی ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ انسان کی بے بسی بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے انسان بے بس ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو پہ جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے، اور کیا ہے کہ یعنی تنقید کرتا ہے کہ ایسا نہیں، ویسا ہونا چاہیے تھا، اور اصل میں اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو، اپنی اصلیت کو نہیں جانتا، کہ ذرا سا اس پر کچھ آ جائے
تو وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی کسی بات میں بھی اس کا ذرہ برابر بھی کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اور پیچھے بھی جو ہم نے بات پڑھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں تعریف کے قابل ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں تعریف کے قابل ہے اور اس بات کو اگر انسان سمجھ لے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو وہ کرٹیسائز کریں، کیونکہ جو ذات ہر حال میں تعریف کے لائق ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور بعد میں ہم ہی ہوتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا ایسے ہو گیا، ہمیں بعد میں جو جا کر اس کی جو ہے وہ خیر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب پھر کیا ہے کہ پھر قیامت کا جو ہے نا وہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ چیزیں، وہ شرکاء کہاں ہیں جن کا کہ تم دعویٰ کرتے تھے، جن پر بڑا زوم کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں ہمارے پروٹیکٹر ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری جو ہے ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، ہمارے کام آنے والے ہیں، تو وہ سارے کے سارے شرکاء جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا صرف اور صرف بتوں کو نہیں ہمیں ذہن میں لے کر آنا چاہیے، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں بنائی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم نے تکیہ لگایا ہوتا ہے، اچھا یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے یہ کام آئیں گی، یہ تعلقات ہیں یہ ہمارے یہ کام آئیں گے، یہ دولت ہے میرے پاس، یہ پیسہ اتنا اکٹھا کر لو یہ میرے یہ کام آئے گا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس دن کیا ہوں گی؟ بیکار ہوں گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ نکالے گا، ہر امت میں سے ایک گواہ نکالے گا، مینس کہ یعنی جو پیغمبر ہوگا اس امت کا، اس کو بطور گواہ کے جو ہے وہاں پر لایا جائے گا، اور وہ پیغمبر جو ہے بیسیکلی اپنی قوم کے بارے میں گواہی دے گا کہ آیا جب اس نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو کون تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو لیا، اس بات کو لیا، اور کون تھے کہ جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ obviously یعنی وہاں پر جو ہے یہ سارا جسے کہہ لیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی الگ نکل آئیں گے اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانے، رسول کی باتوں کو نہیں لیا اور شہادت یعنی گواہی ان پر قائم ہو گئی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ ہاتو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، یعنی آپ اپنے بارے میں کچھ کہو کہ وہ چیزیں جن کو تم یعنی لاگ بنا کر جو ہے اللہ کا انکار کرتے تھے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اس کی احکامات کو نہیں لیتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نے بھی کوئی کام نہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا ہو، تو 100 طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ہم یہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی 100 طرح کے دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یعنی رکھے ہوتے ہیں تیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان سے کیا کہا جائے گا کہ ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جائے گی نا کہ یعنی اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹے، نہیں مانا، تو آپ جسٹیفائی کرو ان چیزوں کو، بتاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فعلموا، بس جان لیں گے تب ان پر جو ہے نا ریالٹی بہت جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی، انا، یہ کہ الحق للہ، سچ بات اللہ ہی کی ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیں جو خدشات تھے، جو خوف تھے، جو چیزیں تھیں کہ اچھا ایسا کیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اللہ کی مان لی تو پتہ نہیں دنیا نہ نکل جائے، تو وہاں جا کر جو ہے نا یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ کی بات کیا ہے؟ سچی بات ہے کہ اگر اللہ کی بات مان لیتے تو قطعاً بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھاتے، اور یہ بات بھی بہت کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ اس یعنی ڈیزرو کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا۔ دنیا میں کیا ہے؟ اپنی نفس کی اطاعت کرتے رہے، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، وہاں جا کر فعلموا، یہ بات بہت کرسٹل کلیئر ہو جائے گی، ان الحق للہ، سچ بات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی باتیں سچی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کی کہ ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی۔ یعنی ہم نے یہ بہت غلط کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے نفس کے پیچھے پیچھے چلے، یا پھر یہ کہ لوگوں کے پیچھے چلے۔ اور پھر کیا تھا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے تھے سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا۔
दुनिया में इंसान जो भी बातें बनाता है, जो भी दलाइल लेकर आता है, चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को झुटलाने के लिए, अल्लाह ताला का कुफर करने के लिए, या फिर ये कि अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने के लिए, ना उन पर अमल करने के लिए, जो भी दलाइल, जो भी बातें, जो भी बहाने, जो भी एक्सक्यूजेस, जो कुछ भी वो घड़ता है, दल्ला अन्हुम, हर चीज खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे हो जाएगी? गुम कैसे हो जाएगी? यानी कुछ भी, हर चीज, हर बात उसको अपनी बड़ी वैल्यूलेस लगेगी। उसे लगेगा कि अच्छा, ये बात जिसकी बिना पर मैं अपने रब से पीछे हट रहा था और समझ रहा था कि अच्छा ये मेरा बड़ा वैलिड पॉइंट है, तो वहां जाकर बिल्कुल उसकी औकात जो है ना जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसे लगेगा अच्छा ये बातें, यानी कुछ भी उसको समझ नहीं आएगा। हर बात उसको लगेगी कि ये तो बड़ी हल्की बात है कि मैं कहूँ, यानी उसे साफ पता चलेगा कि मेरा ये एक्सक्यूज, मेरा ये बहाना जो है ना, आज मेरे काम नहीं आने लगा। दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, सब कुछ उनसे वो गुम हो जाएगा जो कुछ के वो इफ्तरा करते थे। और इसमें यह भी है कि जो लोग यानी अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हैं, तो जो कुछ भी वो बातें घड़ते हैं, सारी बातें जो है ना बिल्कुल हल्की पड़ जाएंगी और कतन उनके काम नहीं आने लगी, यानी किसी चीज का भी कोई वजन नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अपनी किताब को बहुत अच्छे से समझने वाला और इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।